बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, सबसे पहले काजी फायज़ साहब ने आज हलफ उठाया, बड़ी मीटिंग, और इस हलफ की तकरीब में उनकी ज़ोजा सरीना काजी साहिबा को सामने लाकर कंपनी को एक बड़ा अहम पैगाम दिया गया। इस मामले में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी निगरान वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर, और अमरीका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने प्रोटेस्ट, और वाशिंगटन वाइट हाउस के सामने। शहबाज गिल एक बार फिर कंपनी के निशाने पर क्यों? पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, ग्रेटर गेम का आगाज़ है, इसके सामने तफसील क्या है? इकॉनमी की तबाही और मईशत की ख़तरनाक सूरत हाल। इस्तेहकाम पार्टी के सदर जहांगीर तरीन भी इमरान खान की हमायत में बोल उठा और एक बड़ा प्रोपेगेंडा फ्लॉप कर गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के घरों से रावलपिंडी में, उनके प्लाजों से मनी लॉन्ड्रिंग और करेंसी के गोदाम, और उसके साथ इमरान खान ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशरा मनाने का तहरीक इंसाफ की तैयारियां हैं। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से काजी फायज़ साहब ने हलफ उठाया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अपने जोजा के हमरा ये हलफ उठाया, और ये बड़ा पैगाम था कंपनी को। बाजवा साहब ने, आपको याद होगा, एक रेफरेंस इनके खिलाफ भिजवाया था, और इस पैगाम के जरिए इन्होंने दो काम किए। एक तो इन्होंने बताया कि मनी ट्रेल के हवाले से जो इल्ज़ामात बाजवा साहब ने लगाए, वो खातून चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ ताकतवर शख्स उसी कानून और आइन का हलफ उठा के बाजवा साहब को कह रहे हैं आप तो जा चुके हैं, हमारा दौर शुरू है। ये तरीका कार आमतौर पर अमेरिका में, बरतानिया, फ्रांस, वहाँ पर जजेस आमतौर पर आपको पता है अपनी शरीक हयात के साथ हलफ उठाते हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा मुख्तलिफ था, पैगाम देना था। 29वें चीफ जस्टिस हैं और उमर बंदयाल से इन्होंने ओहदा लिया, जो पाकिस्तान की तारीख के बुज़दिल, कमज़ोर और मुतनाज़ा, तीन चीज़ें चीफ जस्टिस की। अरशद शरीफ केस कुछ नहीं किया। इमरान रियाज सियासी, आपको पता है, जो लोग अगवा हुए, लापता हुए, इलेक्शन की तारीख देकर उन लोगों को वापस के टहरे में नहीं ला सके, सुप्रीम कोर्ट में बेंच सियासत खेलते रहे। तरमीम नैब का मामला 15 महीने उन्होंने दबा के रखा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, कासिम सूरी की रूलिंग से जो मामलात इन्होंने बनाए, वो आज उमर बंदयाल का नाम तारीख में स्याह अल्फाज से लिखा जा रहा है। और कोई अवाम ने कहा जी बंदयाल डट गया, बंदयाल खड़ा हो गया, लेकिन बदकिस्मती से उमर बंदयाल साहब उल्टे लेटे ही रहे, आंखें बंद करके। काजी फायज़ साहब, ये हलफ बर्दारी में जो दावतनामा था बड़ा अजीब था, उसमें बाकायदा तौर पर लिखा था किसी से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि उन्होंने कहा जी मैं अगर ख़ास लोगों से हाथ मिलाऊंगा तो फिर मुझे आम लोगों से भी हाथ मिलाना पड़ेगा, और इनके लिए बड़े सख्त इम्तहानात हैं। अब ये वक्त बताएगा तारीख की किस सिमत में है, इनका पहला दिन है, लेकिन ये फैसले बड़े ख़तरनाक देंगे, सरप्राइज़ ज़रूर देंगे। देखें, ताकत मिलने के बाद और मिलने से पहले ओहदे पर जो बड़े लोग हैं बदलते हैं। आप नवाज शरीफ की बज़ाहिर तो तमाम ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं हर अहम ओहदे पर, आपको पता है 2 एक्सटेंशन मिली, DGISI को, DGIB को, और इसके अलावा जो बाकी चीफ जस्टिस आपको पता है इनके बकौल, चेयरमैन नादरा के चेयरमैन, निगरान वज़ीर आला, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इलेक्शन कमिश्नर, और ये सारे बज़ाहिर नवाज शरीफ को लगता है कि उसकी पूरी टीम मुकम्मल हो चुकी है। माजी में ऐसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी लगता था, जब ज़ियाउल हक को उसने लगाया तो उसने कहा मेरे वफादार रहेंगे बाकी, फिर आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बूट के तस्मे बांधते बांधते गर्दन में जा फंदा बांधा। और मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ ने लगाया था, और मियाँ शरीफ उसे अपना चौथा बेटा करार देता था कि बड़ा मस्कीन आदमी है, लेकिन सबसे पहले जो हुआ वो आप भी देखा आपने। बाजवा साहब को भी नवाज शरीफ ने यही किया, और आज भी मियाँ नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला कि गर्दान लगाए रखते हैं। जजेस भी कहते हैं जी अपने लगाए, लेकिन तारीख में क्या होगा ये भी अब एक सरप्राइज़ होगा। काजी फायज़ साहब को पता है कि उनके खिलाफ रेफरेंस जो था वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। इमरान खान ने तो उस पर मुआज़रत भी की और बाद में तस्लीम भी किया कि ये केस जो बनाया गया, फ़रोग़ नसीम आपको पता है गलत केस था। फ़रोग़ नसीम उनका नुमाइंदा था, वज़ीर कानून था, जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर उनका था। उमर बंदयाल साहब जाते जाते वैसे अब काजी फायज़ साहब के लिए बहुत सारी बारूदी सुरंगें बिछा गए, और नवाज शरीफ को तो ये लगता है कि सारे फैसले उनके हवाले में, उनके हक़ से देंगे। पहला इनका इम्तहान नैब के कानून से होगा, ये अगर दोबारा बहाल हुआ तो फिर काजी साहब का उठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहला दिन है इनको सॉफ्ट हैंड देना चाहिए और अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। इमरान खान के केसेस के मुतालिक देखें, मेरा जो ज़ाती ख्याल है काजी फायज़ साहब बेहतर फैसला देंगे, और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से नवाज शरीफ के साथ आपको पता है केसेस हो सकता है वो थोड़ा नरम गोशा रखें, लेकिन इमरान खान को केसेस ज़रूर आपको पता है। और यहाँ पर याद रखें, चीफ जस्टिस गुलजार ने एक फ़ैसला दिया था कि काजी फायज़ साहब जो इमरान खान के केसेस नहीं सुन सकते। अब वो फ़ैसला बरकरार रहता है या ख़त्म होता है, अब ये देखना होगा। साइफर का मामला बड़ा अहम है, इस पर भी काजी फायज़ साहब का कहना था जी कि मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ साइफर के सामने, लेकिन अब मामला बहुत आगे चला गया, अब तो बड़ी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। जो उसमें से तहरीर आई है, उम्मीद है काजी फायज़ साहब ने भी पढ़ा होगा, उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि क्या क्या होता रहा। अब देखना ये इन्होंने करना क्या है, क्योंकि हलफ तो उन्होंने उठाया है कि किसी दबाव के बगैर पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खड़े होंगे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक पाकिस्तान के फैसले होंगे। काजी साहब को मईशत के फैसले भी नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में दो मामलात बड़ी तेज़ी से ख़राब, बड़ी तेज़ी से, एक मईशत
اور دوسرا امن و امان افغان صورتحال۔ یہ تاریخ کی بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہائپر انفلیشن، مہنگائی آپ کو پتہ ہے 50% تک پہنچ جائے اور قیمت خرید بالکل ختم ہو جائے، لوگ پاکستانی روپے اس وقت اپنے اثاثے اس میں رکھنے بند کر دیں، اور دیکھیں جس طرح آپ کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد اس روپوں سے منہ پونچھ رہے ہیں۔ تو یہ ہتھیار آپ کو پتہ ہے اب معیشت کے تباہ کرنے کا بن چکا ہے۔ ویسے تو آپ کے ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن ملک کے جتنے مرضی قدرتی وسائل ہو، ایٹمی ہتھیار ہو، یہ مانی نہیں رکھتا۔ ونزویلا میں جب ہوگو شاویز آپ کو پتہ ہے دنیا سے گیا تو کرنسیوں کی روڈوں پر پڑی تھی۔ اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھ لیں، پلازوں کی دیواروں کے اندر سے ڈالر نکل رہے ہیں، لاکرز کے اندر سے ڈالر نکلے ہیں۔ برانا ثناء اللہ، حنیف عباسی جیسے لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ ابھی مری روڈ پر جو نور برج پلازا ہے، اس میں بین الاقوامی کرنسی کے گودام۔ اب یہ ان جیسے لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے غیر ملکی کرنسی پیچھے کر کے بظاہر پاکستانی روپوں میں تصاویر دکھا دیں، لیکن یہ اب سب کے سب اسی طرح پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ ذخیرہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی روپوں کو اس وقت کوئی ہولڈنگ کرنے میں، جمع کرنے میں تیار نہیں ہے۔ تو 8 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ بھی آپ کو پتہ ہے فوج ہو، مضبوط ہونے کی ضرورت آپ کو پتہ ہے اس وقت صرف کرنسی کو ہے، اور یہ کرنسی تبھی مضبوط ہوگی جب آپ کی ملک کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ جب تک برآمدات مضبوط نہیں ہوں گی تو لوکل انڈسٹری بھی نہیں اٹھ سکتی، لوکل انڈسٹری نہیں اٹھے گی تو برآمدات بھی نہیں ہوں گی، اور لوکل انڈسٹری نہیں چلے گی تو انویسٹر کا اعتماد بھی نہیں ہوگا، وہ اپنا پیسہ اس مارکیٹ میں لگائیں گے ہی نہیں، اور اگر ان کا اعتماد نہ ہوا تو پھر معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام سے، سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے الیکشن سے جڑا ہوا ہے، اور الیکشن جڑا ہوا ہے جیسے رجیم چینج جیسے آپریشن جیسے کرداروں کو بیچ میں سے نکالنے سے۔ اب اگر ایک جملے میں ایک لائن میں بات کروں تو جب تک عمران خان جیل سے باہر آ کر فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوتا تو جس طرح ہم لوگ کشمیر کی آزادی سے فلسطین کی آزادی تک کے نعرے مارتے رہے، وہی معاملہ چلتا رہے گا۔ اور یہ امتحان اب عمران خان کا نہیں رہا، یہ امتحان تو قوم کا ہے، اور قوم کا بھی نہیں، قوم کی غیرت کا ہے۔ اس کو آزمانا ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے آٹا مہنگا کر کے، چینی مہنگی کر کے، پیٹرول مہنگا کر کے، صحت کارڈ بند کر کے، پولیس کو استعمال کر کے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے ناانصافی، زیادتی، ماؤں بہنوں کو راتوں کو اٹھا لینا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بھرمار بڑے صحافی شہید کیے، اغوا کیے، عمران ریاض، ارشد شریف۔ انہیں لگتا ہے قوم کی غیرت قوم کے ساتھ ہی سوئی ہوئی ہے۔ اب یہ غیرت جب جاگے گی تو مسائل حل ہوں گے، اور یہ آپ کو گولی دے رہے ہیں جی مسائل جب ٹھیک ہوں گے تب نواز شریف آئے گا۔ اور نواز شریف آئے گا، نواز شریف جب تھا تو کیا ہوتا رہا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2017 میں بڑا شور مچا رہے ہیں جی 2017 میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پچھلے 1.5 مہینے میں صرف انہوں نے 2 کھرب قرضہ، اب دیکھیں 20 سال کا ٹوٹل قرضہ 1 کھرب 70 ارب اور آج 2 کھرب 90، یہ صرف آپ قرضے کو پلس مائنس کر کے آپ دیکھ لیں۔ نواز شریف کے دور میں 2013 سے 18 تک کوئی کورونا نہیں تھا، کوئی معاشی بحران نہیں تھا، کوئی بڑی جنگ نہیں تھی، قدرتی تیل، گیس، معدنیات قیمتیں ساری دنیا میں مستحکم تھی۔ ہمارا ایکسپورٹ جو تھی نواز شریف کے دور میں 4 ارب ڈالر کم ہوئی۔ 2018 میں اب تیل کی 60 روپے فی بیرل قیمت تھی، یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19 ارب پھر بھی اس کے باوجود چھوڑ گئی۔ مفتاح اسماعیل خود میرے پروگرام میں بتا گیا۔ اسحاق ڈار نے مصنوعی طور پر جس طرح ڈالر کو روکا، جس نے جھوٹ اس کے، جس طرح بھی IMF کے ساتھ جھوٹ اس نے بولا کہ معیشت منفی میں ہے، اور ترقی کی شرح جو اس رپورٹ میں اس نے 0.29% بتائی جو IMF نے پکڑ لی، اسی طرح ڈالر کی بھی واردات تھی۔ وہ نکلنے کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں، نمبروں کا یہ کھیل کرتے رہے، لیکن یہ پکڑے گئے نمبروں کے کھیل میں۔ اور اسی لیے دیکھیں انہوں نے آتے ساتھ عمران خان کو کیوں خود کہا کہ آپ IMF کے پاس جائیں، کیونکہ خزانہ بالکل خالی تھا، تباہی بربادی تھی۔ بلکہ وہ صحافی بھی آپ کو یاد ہوں گے جو عمران خان کے سامنے بیٹھ کے عمران خان کی گردن پکڑنے کی بات کرتے تھے، ان کی ابھی تک غیرت نہیں جاگی۔ پیٹرول 5 روپے تھا تو وہ آج 148 سے 332 تک پہنچ گئے، وہ پکڑنے کو تیار نہیں ہے گردن، ان کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ تو نگران، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر بڑی اہم ہے، نگران وزیر اعظم جو اقوام متحدہ کے اجلاس میں، اور وہاں پہ احتجاج بڑا ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ یہ سائیڈ لائن ملاقاتوں میں ایک بڑی واردات کشمیر، چترال اور افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہوگی، گریٹر گیم وہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں تو دیکھیں گلگت سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس میں پاکستان میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب لداخ کی سائڈ سے ان کی کوشش پاکستان کی حدود میں کارروائی تک کی باتیں ہو رہی ہیں، اور منصوبہ بڑا سادہ سا ہے۔ کشمیر کا 17% حصہ جو ہے وہ چین کے پاس جس طرح ہے، 37% آزاد کشمیر اور 48% مقبوضہ کشمیر ہندوستان کی حدود ابھی عرب امارات نے تسلیم کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے باجوہ صاحب کے دور میں بھی واگا بارڈر اور نیلم ویلی جیسے بین الاقوامی سرحد اسے تسلیم کر چکے ہیں۔ اب عالمی عدالت میں جو ہمارا کیس تھا اسے وہ جان بوجھ کر لڑتے ہی نہیں رہے۔ اب چترال میں جو واردات ہے اس میں بھی امریکہ، چین، پاکستان، ہندوستان اور افغانستان 5 ممالک کی پراکسی وار چل رہی ہے۔ یہ معاملات بالکل بلوچستان والے ہیں۔ طاقت کی بنیاد پر یہ جغرافیہ بدلنے کی کوشش ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ تاریخ دیکھیں آپ، وہ تمام ممالک آپ کے سامنے وہ وارداتیں، جیسے تیونس نمبر 1 تھا جہاں عرب سپرنگ شروع ہوئی، طاقت سے بدلایا گیا ہے۔ لیبیا، میں اس کی مکمل تفصیل 2 دن پہلے بتا چکا ہوں، قذافی کے دور میں اور اب تک ان کی تباہی بربادی۔ پھر طاقت کے زور پر اسرائیل بھی اسی طرح قائم ہوا۔ اب دیکھیں جو یوکرین میں بھی ہو رہا ہے وہ بھی طاقت کے زور پہ، ایک طرف روس ہے اور ایک طرف 145 ممالک ہیں۔ اب آخری ملک جو رہ گیا ہے وہ ہے پاکستان، جہاں طاقت کے زور پر یہ معاملات کو بدلنے جا رہے ہیں۔
اور اس کی شروعات یہ کر چکے تھے رجیم چینج آپریشن سے. اس کے بعد یہ معاملہ آئے گا کہاں تک؟ کالعدم تنظیموں تک، فرقہ وارانہ فسادات تک. یہ ماحول بنایا جائے گا جس میں علماء، مفتی، یہ صاحبان باقاعدہ میڈیا کو استعمال کر کے یہ وہی واردات کی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں فضل الرحمان کے مفتی صاحب کی کفایت اللہ کی بات میں سن رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام میں جو لوگ موجود ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب بندہ اس سے پوچھے کہ سعودی عرب میں جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے جمعیت علماء اسلام میں موجود ہیں؟ ان سے ذرا کہیں جا کے ذرا سعودی عرب میں یہ بیان دے کے ذرا دکھائے. لیکن یہ وہی واردات ہے جس کا بتایا جا رہا ہے. یہ فرقہ وارانہ فسادات کا ہمیشہ سٹارٹ ایسے ہی ہے. اور نگران حکومت وہ شش کے عوام کا آپ کو پتا ہے خون چوس کے نگران وزیر اعظم کی جو امریکی یاترا ہے، آپ کو پتا ہے نیو یارک کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل ہائٹس میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ $2500 ایک رات کا کمرہ ہے، تقریباً 8-10 لاکھ. 2-3 کمرے انہوں نے لے لینے ہیں، 22 سے 40 لاکھ روزانہ کا وہ لگ جانا ہے. عمران خان گیا تھا امریکہ، آپ کو یاد ہوگا، تو پاکستان کی ایمبیسی میں جا کے ٹھہرا. اب جسے یہ لوگ بیچ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے مفلسی اور غربت کا شکار ملک ہے. لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ تباہی اور بربادی کے لیے شریف زرداری آتے رہے، مصر میں ان کے غلام ہوا کرتے تھے بادشاہوں کے، ان کی تفریح کے لیے. تو آج یہ بجلی کے بلوں سے اسی طرح ہی پیسے نکال کے ہوٹلوں کی عیاشی لگ رہی ہے. اللہ رحم کرے، اس قوم کو غیرت آ جائے. بس یہ غیبی امداد کا سوچتے رہتے ہیں. غیبی امداد تو نہیں اس طرح آتی، ورنہ اسپین میں آ جاتی، خلافت عثمانیہ میں آ جاتی، اسرائیل کے قیام ہی نہیں ہوتا، بابری مسجد میں ہوتا، عراق، شام، بہت جگہ غیبی امداد آ جاتی. غیبی امداد آتی ہے جب آپ اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہوں، اللہ کے دین پر چلیں، پھر آتی ہے غیبی امداد. چاہے وہ بدر ہو، خندق ہو، خیبر ہو. یہ قوم کو غیرت آئے، وہ اپنے حق پہ کھڑے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں خود بخود اس کی امداد کرتا ہے. پروپیگنڈے خود توڑتا ہے اللہ. جیسے ابھی دیکھیں انہوں نے بڑا عرصہ پروپیگنڈا چلائی رکھا ابھی تک کہ جی عمران خان کے کچن کا خرچہ جہانگیر ترین چلاتا ہے. جسٹس وجی الدین جیسے نیک بندے جو ایماندار سمجھے تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی 50 لاکھ روپے دیتا ہے مہینے کا. اب جہانگیر ترین خود اپنی ٹویٹ میں کہہ رہا ہے کہ اپنے تعلقات اپنی جگہ، لیکن سچ یہ میں نے تو ایسا کبھی کچھ نہیں کیا. تو یہ ایسی چیزیں جب یہ پروپیگنڈا بنایا جائے تو اللہ کی پھر غیبی امداد اس طرح آتی ہے. خود اللہ ان کے پروپیگنڈے، ان کے دعوے ختم کرتا ہے. ان کی جو کلئی ہیں خود بخود کھلتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہباز گل آپ کو پتہ ہے امریکہ میں موجود ہے، اس کے خلاف بھی ایک مہم چل رہی ہے. یہ تحریک انصاف میں جی بڑا زہریلا سانپ ہے یہ وہ. 16 مہینے ڈاکٹر شہباز گل آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے اس کا کردار، وہ ڈٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہا. سب سے زیادہ مظالم سہنے میں شروعات بھی اسی سے ہوئی، تکالیف بھی اس نے سہی. اب اس کی قسمت اچھی ہے، وہ نکل گیا. اب یہ واردات اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر دیکھیں، اب تحریک انصاف کے اندر کوئی اتنی بڑی اب پارٹی نہیں ہے اس طرح کہ جو نہ اس کی شہباز گل کو ایسی حیثیت ہے تحریک انصاف میں وہ ڈیمیج کر سکے. قیادت ساری جیلوں میں ہے، وہ وہاں بیٹھا انٹرنیشنل سے میڈیا میں بات کر رہا ہے. 16 مہینے جو آپ کو پتہ ہے ڈمی کردار ادا کرنے والے لوگ تھے، جس طرح ابھی اپوزیشن تھی، بلکہ اس وقت آپ دیکھ لیں راجہ ریاض جیسے لوگ، اب جس طرح وہ شامل ہوئے، اسی طرح بہت سارے لوگ تحریک انصاف میں شامل بھی ہوئے، نکالے بھی گئے. لیکن شہباز گل بندہ ٹھیک ہے میرے خیال میں، وہ غلط بندہ نہیں ہے. اب اس کے علاوہ جو پاکستانی پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس وقت، اور نواز شریف صاحب کو کل ان کے ڈرائیور نے جو تھوکا وہ بھی بڑا مذاق ہے. ایک عطا تارڑ برطانیہ میں موجود ہے، وہاں بھی اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ایک طرف احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے جہاں اقوام متحدہ کے سامنے، دوسرے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، پھر نواز شریف وغیرہ کا. ایک بات تو ویسے طے ہے کہ اب ان میں سے کوئی بندہ بھی باہر جائے گا، چاہے وہ امریکہ جائے، برطانیہ جائے، جہاں بھی جائے، اس کا استقبال ضرور ہوگا ان لوگوں سے. چاہے وہ پھر انہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ تھوک اپنا اکٹھا کریں پھینکنے کے لیے جگہ جگہ، کیونکہ اب اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے. تو آنے والے حالات میں انشاءاللہ جو مزید اپڈیٹس جو اس پروٹیسٹ کے متعلق خاص طور پر وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں رکھوں گا. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.